बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं नमाज नबवी सही अहादीस की रोशनी में, और आज हम कुछ छोटी छोटी सी नमाज़ों जो कि नफली नमाजें हैं हमारी, उनके बारे में जानेंगे कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नमाजें किस तरह से अदा की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नमाज कुसूफ, सूरज और चांद ग्रहण की नमाज के बारे में। इनके साथ अहादीस मुबारक अरबी में भी हैं, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं आपको सिर्फ इन अहादीस मुबारक का तर्जुमा ही पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद किसी के मरने की वजह से ग्रहण नहीं होते। ये तो कुदरत इलाही की दो निशानियां हैं। जब इन्हें ग्रहण होते देखो तो नमाज के लिए खड़े हो जाओ। इसे सही बुखारी ने रिवायत किया है और सही मुस्लिम ने भी। अहले जाहिलियत का अकीदा था कि सूरज या चांद इसी वक्त ग्रहण होते हैं जब कोई अहम शख्सियत पैदा हो या वफात पा जाए या दुनिया में कोई अहम वाकया रूनुमा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बातिल अकीदे की नफी फरमाई है। यानी ग्रहण जो है उसके होने का मतलब है कि कायनात के वाकयात से नहीं, बल्कि यानी सूरज चांद का जो ग्रहण लगता है, आमतौर पे आज भी आप देखते हैं तो लोगों की अजीब अजीब से अकायद इस पर होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बारे में कि चांद और सूरज का ग्रहण आसार कुदरत है, यानी कुदरत के आसार में से है। ये किसी के मरने या जीने का या किसी और वजह से नमूदार नहीं होता, बल्कि अल्लाह अपने बंदों को इबरत दिलाने के लिए जाहिर फरमाता है। अगर तुम ऐसे आसार देखो तो जल्द अज जल्द याद इलाही यानी दुआ और इस्तगफार की कसरत की तरफ रुजू करो। इसे सही बुखारी और सही मुस्लिम ने रिवायत किया है। यानी सूरज या चांद के ग्रहण होने का ताल्लुक कायनात के वाकयात से नहीं, बल्कि बराह रास्त अल्लाह ताला की मशीयत और कुदरत से है। और वो अल्लाह जो तुम्हारे सामने इन्हें बेनूर कर सकता है, वो क़यामत के करीब ही इन्हें बेनूर करके लपेट देगा। वो रब इस चीज पर कादिर है, लिहाजा उससे डरते रहो। वल्लाहु आलम। आगे फरमाते हैं, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ये ऐलान करने का हुक्म फरमाया, इन्न सलाता जामिअतुन, नमाज तुम्हें जमा करने वाली है, यानी नमाज के लिए जमा हो जाओ। इसे सही बुखारी ने रिवायत किया है और सही मुस्लिम ने भी। नमाज के लिए आगे हुक्म जो सूरज और चांद ग्रहण की नमाज है उसका तरीका बताया गया है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजिमात 2 रकातें नमाज पढ़ी। आपने सूरत बकरा तिलावत करने की मिकदार के करीब लंबा क़याम किया, फिर लंबा रुकू किया, फिर सर उठाकर पहले क़याम से कम लंबा क़याम किया। रुकू के बाद कोमा करने की बजाय दोबारा किरात शुरू कर देना एक ही रकात का तसलसल है, लिहाजा इस मौके पर नए सिरे से फातिहा नहीं पढ़ी जाएगी। फिर पहले रुकू से कम लंबा रुकू किया, फिर कोमा करके 2 सजदे किए, फिर खड़े होकर पिछले क़याम से कम लंबा क़याम किया, फिर पिछले रुकू से कम लंबा रुकू किया, फिर पिछले क़याम से कम लंबा क़याम किया, फिर पिछले रुकू से कम लंबा रुकू। यानी पहली रकात जो थी वो तवील की, उसमें तवील आयात पढ़ी, उसमें रुकू भी तवील, यानी रुकू तवील किस तरह से, तस्बीह कसरत से की, और इसी तरह से तहमीद भी कसरत से की, और फिर दूसरी रकात में कम की, फिर 2 सजदे किए और तशहुद पढ़कर सलाम फेरा। इतनी देर में सूरज रोशन हो चुका था। फिर खुतबा दिया जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और सना की और फरमाया, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। किसी के मरने या पैदा होने से इन्हें ग्रहण नहीं लगता। जब तुम ग्रहण देखो
تو اللہ کا ذکر کرو. یعنی سورج چاند جو ہے وہ صرف اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے بیچ میں کوئی ایسا آثار یا کوئی کسی کے مرنے یا وفات پا جانے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اور دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو. نیز فرمایا دوران نماز میں نے جنت دیکھی. سبحان اللہ. یہ نماز پڑھنا کیونکہ یہ خشوع و خضوع کے ساتھ رب کے لیے خاص و خاص ہے، تو آپ سب نے فرمایا میں نے دوران نماز جنت دیکھی. اگر میں اس میں سے ایک انگور کا خوشہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے. اور میں نے دوزخ بھی دیکھی، اس سے بڑھ کر ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی، کیونکہ وہ خاوندوں کی ناشکری کرتی تھیں، خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں. اگر تو ایک مدت تک ان کے ساتھ نیکی کرتا رہے، پھر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے تو کہتی ہے میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے اور صحیح بخاری نے بھی اسے روایت کیا ہے. حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی محسن کی احسان فراموشی کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہ کبیرہ گناہ ہے. جب کسی بندے کی احسان فراموشی کبیرہ گناہ ہے تو جو خالق کی احسان فراموشی کرتا ہے اس کا گناہ کس قدر خطرناک ہوگا. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. آمین یا ربنا آمین. سورج اور چاند کے گہنائے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن لگا تو آپ گھبرا گئے اور گھبراہٹ میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتا لے لیا. بعد میں چادر مبارک آپ کو پہنچائی گئی. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بھی مسجد میں گئیں اور عورتوں کی صف میں کھڑی ہو گئیں. آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی، لیکن انہوں نے ادھر ادھر اپنے سے کمزور عورتوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بھی کھڑی رہیں. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. اور آپ کا گھبرانا اللہ کے ڈر کی وجہ سے تھا. جب آپ اللہ کے پیارے نبی ہو کر گھبرا اٹھتے تھے تو افسوس ہے ان امتیوں پر جو ہزار گناہوں کے باوجود ایسے مواقع پر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. آج بھی آپ دیکھیے تو میڈیا میں کتنا اچھالا جاتا ہے کہ کل رات چاند گرہن ہے، آج رات چاند گرہن ہے، آج سورج گرہن ہے، اور میڈیا بھرپور قسم کی پبلسٹی کر دیتا ہے. لوگ ایک دوسرے کو فارورڈ میسج کر رہے ہوتے ہیں، آج جو دعا مانگی وہ قبول ہوگی، آج جو دعا نہیں کی اور یہ نہیں پڑھا تو یا اس میسج کو فارورڈ نہیں کیا تو اس کو کوئی نقصان پہنچے گا، اس کو غم پہنچے گا. اس قسم کی فضولیات قسم کی باتیں جو ہیں وہ آگے پھیلاتے ہیں، جبکہ حکم کس چیز کا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، دعا کرنے کا، کثرت سے استغفار کرنے کا اور طویل قیام کرنے کا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک سخت گرمی کے دن سورج گرہن لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر نماز پڑھی. آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ لوگ گرنے لگے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا اور صحیح بخاری میں بھی اس کو درج کیا گیا ہے. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے عورتوں کی صف میں کھڑے کھڑے ذوف آ گیا. میں نے برابر میں اپنی مشق سے پانی لے کر سر پر ڈالنا شروع کیا، پھر جلد ہی دوبارہ قیام نماز میں شامل ہو گئی. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. غور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر انہماک اور اہتمام سے سورج گرہن کی نماز پڑھتے تھے، لیکن ہم نے کبھی اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عورتیں بھی سورج گرہن کی نماز پڑھتی تھیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد میں سورج گرہن کی نماز باجماعت کا اہتمام کریں اور ہماری عورتیں بھی ضرور مساجد میں جا کر نماز میں شامل ہو جائیں. اگر ان کیس کہ آپ مسجد نہیں جا سکتے ہیں تو پھر آپ گھر میں کوشش کریں کہ قیام آپ طویل کریں. اگر سورہ بقرہ پڑھ لیں بہت اچھی بات ہے، جتنی آپ کو یاد ہے آیات وہ پڑھ لیں، نہیں تو جو صورتیں آپ کو یاد ہوں پھر آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگلی نماز ہے ہماری نماز استسقاء، یعنی جب بارش نہیں ہوتی اور بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ اگر قحط سالی ہو جائے، می نہ برسے، تو اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دن تجویز کر کے سورج نکلتے ہی پرانے کپڑے پہن کر عاجزی اور زاری کرتے ہوئے آبادی سے باہر کسی کھلی جگہ پہ نکلیں اور ممبر بھی رکھا جائے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرانے کپڑے پہنے خشوع اور آہستگی سے چلتے ہوئے آئے، عاجزی اور زاری کرتے ہوئے نکلے اور نماز استسقاء کی جگہ پہنچے۔ اب پرانے لباس پہننے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارش کی وجہ سے نئے کپڑے جو ہیں وہ کیچڑ لگ جائے گا، کیونکہ دیکھا گیا ہے ہسٹری میں اس چیز کو مانا گیا ہے کہ جب بھی نماز استسقاء پڑھی گئی ہے تو بارش ضرور ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس سبب سے، یا پھر یہ بھی ہے کہ بارش ہو جائے تو اس وقت میں لوگوں کے پاس ایک ہی لباس ہوا کرتا تھا تو دوسرا لباس بدلنے کے لیے نہ ہو، اس وجہ سے بھی وہ پرانے کپڑے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے عیدگاہ میں ممبر رکھنے کا حکم دیا۔ جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور ممبر پر بیٹھے، اللہ کی بڑائی اور حمد بیان کی، پھر فرمایا تم نے اپنے علاقوں میں قحط سالی اور بروقت بارش نہ ہونے کی شکایت کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حکم ہے کہ تم اسے پکارو اور اس نے تمہاری دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر فرمایا، یہ احادیث مبارکہ جو ہیں یہ سند حسن سے جامع ترمذی اور سنن ابن داود سے تمام روایات سے امام حاکم سے ثابت ہیں۔ امام ذہبی نے اور امام نووی نے اسے صحیح کہا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آگے آپ سے نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، نماز آپ نے شروع کی اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، اور یہ آیات مبارکہ جو تھیں آپ نے دعا کرنی شروع کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوتا وبلاغا الی حین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے اللہ تو سچا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تو ہی غنی اور بے پرواہ ہے، اور ہم تیرے محتاج اور فقیر بندے ہیں۔ ہم پر بارش برسا، اور جو بارش تو نازل فرمائے اسے ہمارے لیے ایک مدت تک قوت اور مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دے۔ اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے بھی۔ ابن حبان کی روایت میں ہے اور حافظ ذہبی نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک باز صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اپنا کارساز اور داتا صرف اللہ ہی کو سمجھتے تھے۔ وہ اسی کے در کے محتاج، اسی سے ڈرنے والے اور براہ راست اسی سے دعائیں مانگتے رہے۔ قرآن مجید نے بھی اسی عقیدے کی تعلیم دی ہے اور سورہ فاتر میں فرمایا لہٰذا ہم گنہگاروں کو بھی چاہیے کہ کتاب و سنت کے مطابق صرف اللہ ہی کو اپنا کارساز اور داتا مانے اور اس سے براہ راست دعائیں مانگے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی اطاعت کا تقاضا ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقاء کے علاوہ کسی دعا میں اپنے دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور انہیں دراز کیا حتیٰ کہ آپ کی بغلیں دکھائی دیں۔ اسے صحیح بخاری نے اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس قدر ہاتھوں کو اوپر اٹھایا کہ سر سے اونچا لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صرف اس نماز میں کیا تھا کہ آپ کی بغلیں نظر آنے لگی، ہاتھوں کو سر سے اونچا نہ لے جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف تھی۔ اسے صحیح سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ صحیح مسلم نے بھی اسے روایت کیا ہے، صحیح بخاری نے بھی اور جامع ترمذی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ امام ابن خزیمہ نے حدیث 1416 میں، امام حاکم نے بھی اور ذہبی نے بھی، ان احادیث کو سب نے صحیح کہا ہے۔
یعنی جب نماز استسقاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تھے، جیسے بعض لوگ عام نماز میں بھی بہت ہاتھ اونچے کر کر کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے پاس جا کے اور ہاتھ بہت بلند کر کے دعائیں مانگتے ہیں، تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کے علاوہ کسی اور نماز تھوڑا سا آپ ہاتھ اٹھائیں، دعا مانگیں، لیکن بہت اونچے کر کر کے ہاتھوں کو آسمان کی طرف چیخ چیخ کے دعائیں کرنا جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھ جو تھے اس کی پشت آسمان کی طرف تھی، پھر امام لوگوں کی طرف پیٹ کر کے قبلہ رخ ہو جائے اور ہاتھ اٹھائے رکھے اور مندرجہ سے دعائیں پڑھے، بڑی عاجزی سے رو رو کر، اور سب لوگ بھی بڑے خضوع کے ساتھ آبدیدہ ہو کر ہاتھوں کو الٹا کر کے اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ دعائیں یہ ہیں: اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں پانی پلا، اے اللہ ہمیں پانی پلا، اے اللہ ہمیں پانی پلا۔ دوسری دعا ہے اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا، مریعا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ویسے اگر وقف کے طور پر پڑھتے ہیں تو بھی اس طرح پڑھ لیجیے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اے ہمارے اللہ ہمیں پانی پلا، ہم پر ایسی خوشگوار بارش نازل فرما جو ہماری تشنگی بجھا دے، ہلکی پھواریں بن کر غلہ اگانے والی ہوں، نفع دینے والی ہوں، نہ کہ نقصان پہنچانے والی ہوں، جلد آنے والی ہوں، نہ کہ دیر لگانے والی ہوں۔ صلاۃ استسقاء میں ایک اہم مسئلہ چادر پلٹنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استسقاء کے لیے نکلے، آپ نے اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف کی اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے لگے، پھر اپنی چادر پلٹی۔ اسے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابی داؤد نے سے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیاہ چادر تھی، آپ نے اس کا نچلا حصہ اوپر لانا چاہا مگر مشکل پیش آئی تو آپ نے اسے اپنے کندھوں پر ہی الٹ دیا۔ اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے، اور مسند احمد نے، امام ابن خزیمہ نے اور امام ابن حبان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں امام کے ساتھ لوگ بھی اپنی چادریں الٹیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو لے کر بارش طلب کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے، انہیں 2 رکعتیں نماز پڑھائیں اور اس میں بلند آواز سے قرات کی۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب چادر پلٹنے کا جو یہاں پہ قصہ بیان ہوا ہے وہ ابن دقیق العید نے اسے صحیح کہا ہے۔ الٹے ہاتھوں سے دعا کرنا اور چادر پلٹنا دراصل فعلی دعا ہے کہ اے مولا کریم اس چادر اور ہاتھوں کی طرح ہمارے حالات پلٹ دے اور قحط کو خوشحالی سے بدل دے، یقیناً اس ساری کائنات کے تمام تر حالات صرف تیرے ہی اختیار میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید کی طرح لوگوں کو 2 رکعتیں نماز استسقاء بھی پڑھائی، اور اسے حسن جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد نے اسے روایت کیا ہے۔ خطبہ نماز استسقاء سے پہلے ہے، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، بتاتے ہیں کہ اس کا خطبہ جو ہے وہ نماز استسقاء سے پہلے ہے، اور امام ابن خزیمہ نے اور امام نووی نے اسے صحیح کہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز استسقاء بغیر اذان اور اقامت کے پڑھائی، اور اس کی بھی سند موجود ہے صحیح بخاری میں۔ ابن بطال رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز استسقاء میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اگلی نماز ہے ہماری نماز اشراق، ضحیٰ کے وقت، یعنی جو سورج طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے اس کے معنی۔ ضحیٰ کے معنی ہے دن کا چڑھنا اور اشراق کے معنی ہے طلوع آفتاب۔ تو دونوں نمازوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے، نماز چاشت اور اشراق جو کہتے ہیں نا، تو دونوں میں ایک ہے دن کا چڑھنا جب سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ سورج آفتاب جو ہے وہ اوپر چڑھ چکا ہوتا ہے، نیزے پر موجود ہوتا ہے۔ بس جب آفتاب طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے تو اس وقت نوافل کا پڑھنا نماز اشراق کہلاتا ہے۔ سیدنا زید بن ارقم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں اس نماز کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ نوٹ یہ کر لینی ہے آپ نے بات کہ مغرب اور نماز عشاء کے درمیان پڑھی جانے والی نماز کو جس روایت میں صلاۃ اوابین کہا گیا ہے وہ مرسل ہے، یعنی ضعیف ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح آدمی پر لازم ہے کہ اپنے جسم کے ہر بند یعنی جوڑ کے بدلے صدقہ خیرات کرے، پس ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے، اور ان سب چیزوں سے ضحیٰ کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں۔ یعنی آپ اتنے صدقہ خیرات وغیرہ اگر نہیں کر سکتے تو آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں، یہ آپ کے لیے کفایت کرتی ہیں۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا یہاں پہ رکعتان کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں، تو اس سے مراد ہے تسبیح یعنی سبحان اللہ، اور تحمید یعنی الحمدللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر اور اللہ اکبر کہنا، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا یا ترغیب دینا، اور نہی عن المنکر یعنی بدی سے روکنا، برے کاموں سے دوسروں کو روکنا یا ان سے نفرت دلانا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ چاشت یعنی اشراق کی نماز کی کم از کم تعداد 2 رکعتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، واللہ عالم۔ آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، خالص میرے لیے 4 رکعتیں اشراق کی اول دن میں پڑھ، میں تجھے اس دن کی شام تک کفایت کروں گا۔ اسے سنن ابی داؤد نے اور جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی اور حافظ ذہبی نے اسے حسن اور قوی الاسناد، جبکہ امام ابن حبان الموارد نے اسے صحیح کہا ہے۔ کفایت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تیرے کام سوار دوں گا، واللہ عالم۔ معاذہ تابعہ تھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ضحیٰ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا 4 رکعتیں، اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا آپ اس سے زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نماز پڑھنے کے معمولات، اور اسے صحیح مسلم میں درج کیا گیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن غسل کیا اور چاشت کے وقت 8 رکعت نماز پڑھی، اور یہ بھی سند جو ہے یہ صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ عشاء کی رکعتیں 2، 4 یا 8 ہیں۔ اب اس میں پڑھا کیا جائے؟ وہی عام نماز ہے، آپ جس قدر ہو سکے صورتیں اگر بدل کے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے، نہیں تو صرف 2 رکعت بھی پڑھ لیں گے، اس میں سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں گے تو بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے میرے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی، جب تک میں زندہ رہوں گا انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ہر قمری مہینے میں ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے، چاشت کی نماز اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا، یعنی یہ 3 روزے اور یہ نماز چاشت کی اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا، یہ 3 چیزیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، اور یہ تمام اسناد جو ہیں صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے ثابت ہیں۔ نماز استخارہ جو ہے اکثر معمولات جو ہیں لوگ درپیش ہوتے ہیں کسی کام کے سلسلے میں، رشتے کے یا گھر وغیرہ خریدنا ہے، جائیداد لینی ہے، بیچنی ہے، کسی بھی معاملے میں اللہ سے اگر آپ مشورہ کرتے ہیں تو اس کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے، اور وہ ہم جانتے ہیں نماز استخارہ میں جب کسی کو کوئی جائز امر درپیش ہو اور وہ اس میں متردد ہو، یعنی اس کو شک و شبہات ہو رہے ہوں کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، تو ایسا کروں یا نہ کروں، جب کسی کام کا ارادہ کرے تو اس موقع پر استخارہ کرنا سنت ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ 2 رکعت نفل خشوع و خضوع اور حضور قلب سے پڑھے، یعنی پوری اپنی توجہ سے دل کی حاضری کے ساتھ رکوع اور سجود اور قوما اور جلسہ بڑے اطمینان سے کرے، پھر فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے۔ آپ اپنی آنکھوں سے سنت کے مطابق جو ہے سنت کا یہ طریقہ آج پڑھ رہے ہیں،
کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جب کسی قسم کے مسئلے ہوتے ہیں تو پہلے تو استخارہ بابا کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ فالنامے نکالتے ہیں پیسے لے لے کر، 300 روپے 600 روپے یا کچھ عوض لے کر، اور پھر وہ استخارے نکالتے ہیں، فالنامے بتاتے ہیں. تو ان تمام معمولات کو کرنا جو ہے نا 40 راتوں کی 40 دنوں کی عبادت آپ کی رائے گاہ ہو جاتی ہے. بہتر ہے جو سنت کے مطابق طریقہ بتایا جا رہا ہے. بعض لوگ قرآن مجید کھول کے فال کرتے ہیں، بعض لوگ تسبیح سے فال کرتے ہیں، بعض کس طرح سے کرتے ہیں، لیکن ایک مستند چیز آپ کو پڑھنے کو مل رہی ہے، سیکھنے کو مل رہی ہے. تو آئندہ زندگی جو پہلے ہو چکا رب اس کو معاف فرما دے. اب آگے زندگی میں اپنا کسی بھی معاملے میں ہو آپ نے استخارہ کرنا ہے تو سنت کے مطابق ہی کیجیے گا. دعا آپ کو میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں، اس دعا کو یاد کر لیجئے یا آپ دیکھ کر پڑھ لیجئے گا. جس وقت آپ نے یہ نفل پڑھنے ہوں، کسی بھی معاملے میں استخارہ کرنا ہو، تو پہلے اسی طریقے سے 2 رکعت نفل پڑھ کے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہاں پہ انڈرلائن کر لیجیے اس کو، ھذا الامر، یہ کام جو میرے دل میں نیت ہوگی جس کام کی، اس کام کے لیے اس لفظ کو انڈرلائن کر لیجیے. یہ کام خیر لی، بہتر ہے میرے لیے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین معاش اور عاقبت کے لیے یہ کام میرے لیے بہتر ہے. یہ سوال ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہاں پہ انڈرلائن کر لیجیے پھر ھذا الامر، کہ یہ کام شر لی، برا ہے میرے لیے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، کہ یہ کام میرے لیے برا ہے. جو کام ہوگا وہ آپ نے اس وقت دل میں لے آئیے گا اپنے، جس کام کے لیے آپ نیت کر رہے ہیں کہ یہ میرے دین معاش اور عاقبت کے لیے برا ہے. فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ. ترجمہ سن لیجئے اور پھر اس کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد اس دعا کو آپ پڑھیے گا. اے اللہ، یقیناً میں اس کام میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں اور حصول خیر کے لیے تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے استطاعت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پر قادر نہیں، اور تو ہر کام کا انجام جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو غیبوں کا جاننے والا ہے. الہی، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں، اب وہ کام اپنے جب دعا پڑھ رہے ہوں گے آپ حاضر امری کہیں گے، وہ کام اپنا ذہن میں کسی کے رشتے کی بات ہے یا کوئی کاروبار کی بات ہے یا کچھ بھی آپ جس چیز کے لیے استخارہ کر رہی ہیں، وہ کام لے آئیں ذہن میں کہ وہ کام میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر کر اور آسان کر، پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما. اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مہیا کر جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حاضر امر کی جگہ اپنی حاجت کا نام لو. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. بعض لوگ خود استخارہ کرنے کی بجائے دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں. یہ روش جو ہے ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے، جس نے جگہ جگہ دوسروں کے لیے استخارہ کرنے والے اسپیشلسٹ بٹھا دیے ہیں. یعنی ایسے اسپیشلسٹ پیدا کر دیے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے فالنامے بنانے شروع کر دیے انہوں نے. حالانکہ اپنے لیے خود استخارہ کرنے کی بجائے کسی اور سے استخارہ کروانا خلاف سنت ہی نہیں بلکہ کاہن اور نجومی کی تصدیق کرنے کے مترادف ہے، خصوصاً جب استخارہ کرنے والا
استخارہ کرواتا ہی اس نیت سے ہے کہ مجھے ان بزرگوں سے کوئی پکی خبر یا واضح مشاہدہ ملے گا جسے بعد میں وہ من اور ان سچا جان کر، یعنی اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا، یہ جان کر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ حالانکہ استخارہ کے لیے نہ تو یہ لازمی ہے کہ یہ سونے سے پہلے کیا جائے اور نہ یہ لازمی ہے کہ خواب میں کوئی واضح اشارہ ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے کہ کام کا ارادہ رکھنے والا شخص استخارہ کرے، نیک اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کرے، اس کے بعد وہ جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں بہتری پیدا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پہ آپ نے اب مسنون طریقہ دیکھ لیا ہے کہ اللہ سے جب مدد مانگ لی ہے تو پھر شکوک و شبہات میں نہیں پڑنا ہے، پھر کسی کے اوپر آپ نے ریلائی نہیں کرنا ہے، اللہ کے اوپر توکل کر لیا تو پھر اپنے سارے بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اللہ نے اگر نہیں بھی کام کیا جو آپ حاجت طلب کر رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی۔ اللہ سے یہ ساتھ دعا مانگے کہ اللہ اپنے ہر فیصلے پہ ہمیں راضی رہنے والا بنا دے، ہمیں اپنے ہر فیصلے پر اپنی رضاؤں پر مقصود ہونے والا بنا دے کہ ہم تیری ہر حکم کے تابع ہو جائیں، آمین۔ اگر عربی میں زبان سے آپ یہ ادا نہ کر سکیں جو اپنی حاجت ہے تو بہتر ہے، ورنہ بہتر ہے کہ آپ عربی میں ادا کر دیں۔ اگر نہ ادا کر سکیں تو پھر انہیں الفاظ میں پڑھ لیں، یعنی جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں آپ اپنی حاجت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ مسنون استخارہ کر کے کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور اس میں بہتری کی صورت پیدا کرے گا اور برے انجام سے بچائے گا۔ استخارہ رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں، سوائے اوقات مکروہہ کے، جو اوقات مکروہ ہوتے ہیں جن میں سجدہ لگانا جائز نہیں ہے۔ اگلی نماز ہے ہماری نماز تسبیح، اور اس کے بعد بس مختصر سی ہمارے نماز توبہ کا تھوڑا سا بیان ہے۔ نماز تسبیح کے بارے میں فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آگے حدیث شریف عربی میں آپ کو اردو میں بتا دیتی ہوں۔ فرمایا، اے چچا جان عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو درج ذیل عمل کی وجہ سے 10 اچھی خصلتوں والا نہ بنا دوں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے اگلے پچھلے، نئے پرانے، انجانے میں اور جان بوجھ کر کیے گئے تمام چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف فرما دے۔ وہ 10 خصلتیں یہ ہیں، آپ 4 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ جب آپ اس قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں یہ کلمات 15 بار پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع میں جائیں، تسبیحات رکوع سے فارغ ہو کر رکوع میں انہی کلمات کو 10 بار دہرائیں۔ پھر آپ رکوع سے اٹھ جائیں اور سمیع اللہ لمن حمدہ وغیرہ سے فارغ ہو کر 10 بار یہی کلمات پڑھیں۔ پھر سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیحات اور دعائیں پڑھنے کے بعد یہی کلمات 10 بار پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور اس جلسے میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر 10 بار یہی کلمات دہرائیں۔ پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، پھر سجدے کی طرح 10 بار پھر یہی تسبیح ادا کریں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور جلسے استراحت میں کچھ اور پڑھے بغیر 10 بار اس تسبیح کو دہرائیں۔ یوں ایک رکعت میں کل 75 تسبیحات ہو جائیں گی۔ اسی طرح چاروں رکعت میں یہ عمل دہرائیں۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہوں تو نماز تسبیح روزانہ 1 بار پڑھیں۔ اگر آپ ایسا نہ کر سکتے ہوں تو ہر جمعے میں 1 بار پڑھیں۔ یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو ہر مہینے میں 1 بار پڑھیں۔ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں 1 بار۔ اگر آپ سال میں بھی 1 بار ایسا نہ کر سکتے ہوں تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھ لیجئے۔ اہل دنیا کو 7 دنوں کی مدت معلوم ہے، مسلمانوں کے ہاں جمعے سے، یہودیوں کے ہاں ہفتے سے اور عیسائیوں کے ہاں اتوار کے دن سے اس مدت کا آغاز ہوتا ہے۔ جس طرح ہفتہ ایک خاص دن کا نام ہے، اس 7 دنوں کی مدت کو بھی ہفتہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جمعے بھی ایک خاص دن کا نام ہے، جمعہ بھی، اور اس 7 دنوں کی مدت کو بھی جمعہ کہتے ہیں۔ عربی میں اس مدت کو اسبوع بھی کہتے ہیں۔ اس تفصیل کو سامنے رکھیں تو
معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ حدیث کا منشا یہ نہیں ہے کہ نماز تسبیح ہر جمعے کے دن پڑھو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ پورے 7 دنوں کی مدت میں سے کسی بھی وقت پڑھ لو، اور چنانچہ صرف جمعے کا دن نماز تسبیح کے لیے خاص کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ بالکل مخصوص کر لیتے ہیں اور پھر وہ صرف جمعے کے دن ہی پڑھتے ہیں۔ تو آگے جو فرمایا گیا کہ کسی طرح سے بھی آپ پڑھ لیں، پورے زندگی میں بھی ایک بار پڑھ لیں۔ یہ سنن ابی داؤد سے اور حسن سے، ابن ماجہ سے، اور صلاۃ تسبیح کے تمام جہاں جہاں احکامات آئے ہیں وہاں سب سے ثابت ہے۔ امام ابن خزیمہ نے یہ حدیث شریف نمبر 1216 اور امام حاکم نے 318 میں، اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس حدیث شریف میں نماز تسبیح باجماعت ادا کرنے کا ذکر نہیں ہے، صرف انفرادی عمل کے طور پر نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان کو اس کی ترغیب دی ہے۔ لہٰذا جو مسلمان نماز تسبیح ادا کرنا چاہے اسے چاہیے کہ پہلے نماز تسبیح کا طریقہ سیکھے، پھر اسے تنہائی میں اکیلا پڑھے۔ اور یہ رویہ بھی انتہائی مہلک ہے کہ بندہ فرض نمازوں میں، یعنی آپ یہ کر لیتے ہیں کہ فرض نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ان میں کوتاہی برت لے اور نفلی نمازوں کے پر زور دے دے اور کہے کہ میرے پچھلی تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ یعنی فرض نمازوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، مگر نماز تسبیح باجماعت ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت بےتاب رہے، لہٰذا فرض نمازوں کی تارک کو یعنی چھوڑ دینے کو پہلے سچی توبہ کرنی چاہیے اور فرض نمازوں کی مکمل حفاظت کرنی چاہیے، پھر وہ نماز تسبیح پڑھے تو اسے یقیناً فائدہ ہوگا انشاءاللہ عزیز۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کثرت ترک کی بنا پر حسن درجے کی ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ امام حاکم اور حافظ ذہبی نے اس حدیث کو تقویت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ حق ہے کیونکہ اس کے بہت سے طریق ہیں۔ علامہ مبارک پوری فرماتے ہیں کہ شرح میں اور شیخ احمد شاکر نے بھی اسے حسن کہا ہے، جبکہ خطیب بغدادی اور امام نووی نے اور ابن صلاح نے اسے صحیح کہا ہے۔ نوٹ یہ کر لینی ہے آپ نے بات کے نماز تسبیح میں تسبیحات تشہد میں اتحیات سے پہلے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تشہد جب آپ پڑھتے ہیں نا، اتحیات پڑھتے ہیں، اس میں تسبیحات آپ نے پہلے پڑھنی ہے، بخلاف دوسرے ارکان کے۔ نماز تسبیح کے بعد پڑھی جانے والی دعا کی سند سخت ضعیف ہے۔ جو اس کے بعد نماز تسبیح کے بعد جو دعائیں لکھی گئی ہیں عام طور پر نماز کی کتابوں میں، تو وہ صحیح نہیں ہیں، وہ ضعیف ہیں روایات۔ اس کے راوی عبد القدوس بن حبیب کو حافظ ہیثمی نے متروک اور عبداللہ مبارک نے کذاب کہا ہے، یعنی جو اس نماز کے بعد والی جو دعائیں خود سے درج کرنے والے ہیں ان کو کذاب کہا ہے۔ الحمدللہ جی، یہ تھی ہماری آج کی نفلی نمازوں کا ذکر، اور دیگر نمازیں جو چھوٹی چھوٹی سے ان کے بارے میں احادیث مبارکہ ہیں 2-3 وہ بھی سن لیجئے۔ ایک تو نماز توبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گناہ کرتا ہے پھر وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسے حسن جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے، اور یہ کسی بھی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے افضل ترین صورت ہے۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر کے نوافل ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے اور صحیح مسلم نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں جو لوگوں کا ہے کہ وہ مخصوص کر کے یعنی 2 بار پڑھتے ہیں سال میں، تو لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر مذکور ہے، اور وہ ہمیں سند سے قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے کوئی ایک رات ہے، تو اس رات میں یہ نفل پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے جس طرح لوگ خاص طور پر اہتمام کر کے اور مساجد میں جا کے 100 نمازیں نفل جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور عام دنوں میں فرض نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہ بھی سخت گناہ ہے کہ فرض نمازوں کو ترک کر دیا جائے اور سنت نمازوں کے پر زور، پھر ایک ہی دن میں جا کے 100 نفل پڑھ لیں اور کہیں کہ میرے پچھلے تمام جو ہیں گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اور اگلی ہماری آج کی جو
آخری نماز کے بارے میں ذکر ہے وہ ہے 15 شعبان کے نوافل۔ 15 شعبان کی رات شب برات کے نوافل کے لیے قیام کرنے اور جاگنے کا اہتمام کرنا، اور احادیث سے کسی طرح سے یہ تمام طریقہ کار جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح صرف 15 شعبان کو روزہ رکھنے والی روایت بھی جو سنن ابن ماجہ حدیث 1338 میں ہے سخت ضعیف ہے، اور اس کے جتنے بھی شواہد ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں۔ تو لوگ خاص طور پہ اہتمام کر کے اور کھچڑیاں وغیرہ حلوے پکا لیتے ہیں شب بارات منانے کے لیے، پٹاخے وغیرہ، پھلجھڑیاں چلانا، دیے جلانا، اور یہ سوچنا کہ فرشتے آ رہے ہیں، روحیں تشریف لا رہی ہیں آسمان سے، ان کے لیے آسمان کی طرف چراغاں کر لو، دیے جلا لو، موم بتیاں جلاتے ہیں اسپیشل لوگ، پٹاخے وغیرہ بچوں کو بھی اہتمام کے طور پہ، یہ سب تو یہ اصل میں ہندوانہ رسمیں ہیں جن سے مشابہت کرتے ہوئے ہمارے مسلمان بھی یہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی شرح صدر فرمائے اور ہماری زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق جو عقائد درست ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عقائد بالکل باطل ہیں، ضعیف ہیں اور مشروک ہیں، یعنی شرک سے ریلیٹ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ہمیں منع فرما دے اور ہمارے لیے شرح صدر فرمائے، ہمارے لیے علم نافع عطا فرمائے، اور جو علم نافع ہمیں عطا کر دیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔